फारस शहर का नामवर बिजनेसमैन था। आज काम से जल्दी घर आ गया था, मगर लाउंज में बैठी अनम के चेहरे पर फैली मर्दनी और सुर्ख आंखें इसे किसी नए तूफान का पता दे रही थी। 8 साल का तवील अरसा बीत चुका था। अनम ने हर दर पर दस्तक दी थी, हर मज़ार पर मन्नतें मानी थी, मगर औलाद की नेमत इनकी दहलीज से दूर ही रही। आज भी सास की किसी बात ने अनम के वजूद को छलनी कर दिया था, और इसने एक ऐसा फैसला कर लिया था जो किसी भी औरत के लिए जीते जी मरने के बराबर होता है। जब फारिस ने इसके करीब बैठकर इसका हाथ थामना चाहा, तो अनम ने तड़प कर अपना हाथ छुड़ा लिया और पहली बार इसकी आंखों में देखकर वो तजवीज़ पेश की कि जिसने फारिस के पैरों तले से ज़मीन निकाल दी। फारिस, मैं मज़ीद ये ताने नहीं सह सकती, तुम दूसरी शादी कर लो। फारिस के लिए ये बात किसी धमाके से कम ना थी। वो अनम से बेपनाह मोहब्बत करता था, और इसके बगैर किसी दूसरी औरत का तसव्वुर भी इसके लिए मुहाल था। मगर अनम ने आज अपनी जिद और आंसुओं को ढाल बना लिया था। अनम बेबसी की आखिरी हद को छू रही थी। अब उसे लोगों की बातें और सास के ताने बर्दाश्त से बाहर हो रहे थे। वो अब किसी भी तरीके से बच्चा हासिल करना चाहती थी। दूसरी तरफ शहर के एक पसमानदा इलाके में नूर अपने छोटे भाई जैन के सरहाने बैठी इसे पंखा जल रही थी। जैन की रंगत पीली पड़ चुकी थी और सांसों की डोरी उखड़ रही थी। डॉक्टर ने इसे साफ कह दिया था, अगर 1 हफ्ते में दिल का ऑपरेशन ना हुआ तो इसे खो देंगे। नूर की माँ बावर्ची खाने में बैठकर अपनी तकदीर पर रो रही थी, क्योंकि इनके पास इतनी बड़ी रकम का कोई बंदोबस्त ना था। इसी रात जब हवेली में अनम ने फारिस को अपनी जिद के आगे झुका लिया, तो इसने खामोशी से अपने मोबाइल से एक नंबर डायल किया। ये नंबर नूर के बाप का था, जो कभी फारिस के कारखाने में काम करता था और अब फालिज का शिकार होकर बिस्तर से लग चुका था। अनम जानती थी कि गुर्बत और बीमारी इंसान से कुछ भी करवा सकती है। अनम की गाड़ी नूर के टूटे फूटे घर के सामने रुकती है, जहां वो अपनी दौलत की चमक से एक मासूम लड़की के ख्वाबों की किरचियां खरीदने आई थी। नूर जब अनम के सामने खड़ी इसकी अजीबोगरीब शर्त सुनती है कि तुम्हें मेरे शोहर को वारिस देना होगा और इसके बदले तुम्हारे भाई की जिंदगी बच जाएगी, तो इसे महसूस होता है जैसे पूरी कायनात इसके सर पर आ गिरी हो। नूर की आंखों में बेबसी थी और अनम के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। अनम की पेशकश ने वक्त की रफ्तार को जैसे रोक दिया था। नूर के कानों में अनम के अल्फाज किसी तपते हुए पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई औरत दूसरी औरत से इसकी ममता और उसकी जिंदगी का ऐसा सौदा भी कर सकती है। अनम ने नहायत बेहसी से नोटों की गड्डी मेज पर रखी और नूर की आंखों में झांक कर कहा कि तुम्हारे पास सोचने के लिए सिर्फ आज की रात है। या तो तुम अपनी जिंदगी का 1 साल देकर अपने भाई की पूरी जिंदगी खरीद लो, या फिर अपनी अना की खातिर इसे मरते हुए देखो। अनम के जाने के बाद नूर के घर में एक ऐसी खामोशी छा गई जो किसी बड़े तूफान का पता दे रही थी। नूर की माँ ज़ारो कत्तार हो रही थी, क्योंकि वो अपनी बेटी को किसी कुर्बानी के बकरे की तरह किसी के हवाले नहीं करना चाहती थी। मगर दूसरी तरफ जैन की उखड़ती सांसें नूर को चैन नहीं लेने दे रही थी। सारी रात नूर मुसल्ले पर बैठी रोती रही। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो एक बहन का हक अदा करे या एक औरत की इज्जत की हिफाजत करे। सुबह होते ही जब डॉक्टर का फोन आया कि जैन की हालत बिगड़ रही है और इसे फौरन अस्पताल शिफ्ट करना पड़ेगा, तो नूर के अंदर की हिम्मत जवाब दे गई। इसने कांपते हाथों से अनम का दिया हुआ कार्ड उठाया और इसे फोन करके अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। मगर इसने एक शर्त रखी कि निकाह खामोशी से होगा और इसके भाई का ऑपरेशन आज ही शुरू होना चाहिए। हवेली में फारस इस फैसले पर अंदर से मरा जा रहा था। इसे लग रहा था कि अनम ने इसकी मोहब्बत की तौहीन की है, मगर अनम ने इसे ये बावर करवा दिया था कि वो ये सब सिर्फ खानदान की बका और फारस की खुशी के लिए कर रही है। अनम ने फारस को झूठ बोला कि नूर एक लालची लड़की है, जिसने पैसों की खातिर खुद इससे राब्ता किया था, ताकि फारस के दिल में नूर के लिए कभी हमदर्दी पैदा ना हो सके। अस्पताल के एक छोटे से कमरे में
قاضی صاحب کی موجودگی میں فارس اور نور کا نکاح ہوتا ہے، جہاں ایک طرف نور کے بھائی کا آپریشن ہو رہا تھا اور دوسری طرف نور اپنی زندگی کی سب سے بڑی قربانی پر دستخط کر رہی تھی۔ جب فارس نے پہلی بار نور کا چہرہ دیکھا تو اسے اس کی آنکھوں میں لالچ کی بجائے ایک عجیب سی وحشت اور دکھ نظر آیا، مگر انم کی کہی ہوئی باتیں اس کے ذہن میں زہر گھول رہی تھی، جس نے ان کے رشتے کی بنیاد ہی نفرت پر رکھتی تھی۔ نور اپنی زندگی کی سب سے بڑی ہار مان کر ہسپتال کے کوریڈور میں نکاح کے بعد کھڑی اپنی ماں کے گلے لگ کر بین کر رہی تھی۔ ذہن کا آپریشن تو شروع ہو چکا تھا، مگر نور کو لگ رہا تھا کہ اس کی اپنی روح جسم سے نکالی جا رہی ہے۔ فارس نے دور کھڑے ہو کر حقارت سے اس لڑکی کو دیکھا جسے وہ اب تک ایک مکار اور لالچی انسان سمجھ رہا تھا۔ انم نے آگے بڑھ کر نور کو سختی سے بازو سے پکڑا اور سرگوشی میں تنبیہ کی کہ رونا دھونا بند کرو اور یاد رکھنا کہ اس نکاح کی قیمت ادا کی جا چکی ہے، اب تمہیں میرے کہے کے مطابق چلنا ہوگا۔ فارس خاموشی سے اسپتال سے نکل گیا کیونکہ اسے اس ماحول سے گھن آ رہی تھی۔ اسے اپنی محبت، اپنی انم پر غصہ تھا کہ اس نے ایک ایسی لڑکی کو اس کی زندگی میں شامل کر دیا جس کا معیار صرف پیسہ تھا۔ رات کے اندھیرے میں نور پہلی بار فارس کی عالی شان حویلی میں داخل ہوتی ہے۔ وہ حویلی جو باہر سے روشنیوں میں نہائی ہوئی تھی، مگر نور کے لیے کسی تاریک قید خانے سے کم نہ تھی۔ انم نے اس حویلی کے پچھلے حصے میں موجود ایک چھوٹے سے کمرے میں رہنے کا حکم دیا اور صاف کہہ دیا کہ جب تک وہ فارس کے سامنے نہ بلائے، نور کو وہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ نور نے جب اس کمرے کی بوسیدہ دیواروں کو دیکھا تو اسے اپنے بھائی کا وہ مسکراتا چہرہ یاد آیا جس کے لیے اس نے یہ کانٹوں بھری راہ چنی تھی۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر سسکیاں لینے لگی۔ ادھر حویلی کے مرکزی کمرے میں انم فارس کو بہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ جان بوجھ کر نور کی برائیاں کر رہی تھی تاکہ فارس کا دل کبھی نور کی طرف مائل نہ ہو سکے۔ فارس نے غصے میں سگریٹ کا دھواں فضا میں اچھالتے ہوئے کہا کہ تم بے فکر ہو انم، اس لڑکی کی اوقات میری نظر میں ایک بکاؤ مال سے کچھ زیادہ نہیں۔ انم زبردستی نور کو تیار کر کے فارس کے کمرے میں بھیج دیا۔ جب نور تھر تھر کانپتے وجود کے ساتھ دروازے پر دستک دیتی ہے تو فارس اسے دیکھتے ہی غصے سے چنگارتا ہے کہ اندر آنے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری۔ نور کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے گالوں کو بھگو دیتے ہیں اور وہ خاموشی سے سر جھکائے کھڑی رہتی ہے، جس سے فارس کا غصہ مزید بڑھ جاتا ہے اور وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر اسے دیوار سے جا لگاتا ہے۔ فارس نے نور کا بازو اتنی سختی سے تھام رکھا تھا کہ اس کی انگلیاں نور کے سفید گوشت میں دھنستی جا رہی تھی۔ فارس کی آنکھوں میں نور کے لیے صرف حقارت تھی، کیونکہ اس کے ذہن میں انم کا بویا ہوا نفرت کا بیج اب ایک تناور درخت بن چکا تھا۔ تم جیسی لڑکیاں اپنے بھائی کی زندگی کا واسطہ دے کر اصل میں اپنی قیمت لگاتی ہیں۔ بولو کتنا پیسہ لیا ہے تم نے انم سے؟ فارس کے اس سوال پر نور کی روح تک کانپ گئی۔ وہ بتانا چاہتی تھی کہ وہ کوئی سوداگر نہیں بلکہ ایک مجبور بہن ہے، مگر اس انم کی دی ہوئی وہ دھمکی یاد آ گئی کہ اگر اس نے زبان کھولی تو ذہن کے اسپتال کے اخراجات روک دیے جائیں گے۔ نور نے لب بھینچ لیے اور خاموشی سے اپنے آنسو پی گئی۔ اس کی یہی خاموشی فارس کو مزید مشتعل کر گئی۔ اس نے نور کو جھٹک کر فرش پر گرا دیا اور خود کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے فرش پر بیٹھی نور اپنی قسمت پر ماتم کر رہی تھی۔ صبح کے وقت جب انم حویلی کے ڈائننگ ٹیبل پر فارس کے سامنے بیٹھی بڑے پیار سے ناشتہ پیش کر رہی تھی، مگر اس کی نظریں بار بار باورچی خانے کے دروازے پر لگی تھیں جہاں نور نوکرانیوں کے ساتھ مل کر کام کر رہی تھی۔ انم نے دانستہ طور پر فارس کے سامنے نور کو پکارا اور اسے حکم دیا کہ وہ فارس کے جوتے پالش کرے۔ فارس نے ایک لمحے کے لیے رک کر نور کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا، مگر پھر انم کی خوشی کی خاطر خاموش رہا۔ نور جب فرش پر بیٹھ کر فارس کے جوتے صاف کر رہی تھی تو اس کے آنسو پالش کے ڈبے میں گر رہے تھے۔ وہ ایک یونیورسٹی ٹاپر تھی، مگر آج حالات نے اسے کس کے قدموں میں بٹھا دیا تھا۔ ادھر اسپتال میں زین کو ہوش آ چکا تھا۔ وہ بار بار اپنی آپی کا پوچھ رہا تھا۔ جب نور کی ماں نے نور کو فون کیا تو انم نے فون چھین لیا اور نور کو خبردار کیا کہ وہ اپنے گھر والوں سے بات نہیں کر سکتی جب تک وہ انم کی تمام شرائط پوری نہیں کرتی۔ نور نے انم کے پاؤں پکڑ لیے اور اسے ایک بار اپنے بھائی کی آواز سننے کی بھیک مانگی، مگر انم کا دل تو پتھر کا ہو چکا تھا۔ فارس رات گئے جب نشے میں دھت گھر واپس آتا ہے تو وہ غلطی سے نور کے پچھلے کمرے کی طرف نکل جاتا ہے جہاں نور مصلی پر بیٹھی رب کے حضور سجدے میں گڑ گڑا کر اپنے بھائی کی صحت اور اپنی عزت کی حفاظت کی دعا کر رہی تھی۔ فارس نے جب نور کی وہ سچی تڑپ اور دعا سنی تو وہ پہلی بار اس کے دل میں
ایک انجانا سا شک پیدا ہوا کہ کیا واقعی یہ لڑکی اتنی ہی مکار ہے جیسا انم کہتی ہے۔ فارس بہت بے چینی محسوس کرتا ہے جو اسے نور کے کمرے کے باہر محسوس ہو رہی تھی۔ نور کی سسکیاں اور اس کی دعا میں شامل وہ درد فارس کے دل کی دیواروں سے ٹکرا رہا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ پہلی بار کسی انسان کی روح کو براہ راست دیکھ رہا ہو، مگر جیسے اسے انم کی باتیں یاد آئیں، اس نے اپنے سر کو جھٹکا اور خود کو یہ یقین دلایا کہ یہ سب نور کی اداکاری ہے تاکہ اس کی ہمدردی حاصل کر سکے۔ فارس وہاں سے پلٹ گیا، مگر اس رات اسے نیند نہیں آئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار نور کا وہ معصوم چہرہ گھوم رہا تھا جو جوتے پالش کرتے وقت آنسو بہا رہا تھا۔ اگلی صبح انم نے نور کو باغ کی صفائی پر لگا دیا۔ سخت دھوپ میں نور جھاڑو دے رہی تھی کہ اچانک اس کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ فارس جو ٹیرس پر کھڑا کافی پی رہا تھا، یہ منظر دیکھ کر بے اختیار نیچے کی طرف بھاگا۔ اس نے نور کو اپنی باہوں میں اٹھایا تو اسے احساس ہوا کہ نور کا وجود بخار سے تپ رہا تھا۔ انم نے جب فارس کو نور کی فکر کرتے دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور وہ فوراً واپس آ کر کہنے لگی کہ فارس چھوڑو اسے، یہ بس کام سے بچنے کے بہانے کر رہی ہے۔ فارس نے پہلی بار انم کو ٹوکا اور ڈاکٹر کو بلانے کا حکم دیا۔ جب ڈاکٹر نے آ کر معائنہ کیا تو انکشاف ہوا کہ نور شدید کمزوری اور ذہنی تناؤ کا شکار ہے، اسے فوری آرام کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر فارس کے دل میں ایک عجیب سی خلش پیدا ہوئی جو ندامت کی پہلی کرن تھی۔ ادھر ہسپتال میں نور کی ماں زین کو لے کر گھر جانے کی تیاری کر رہی تھی، مگر وہ نور کے لیے بہت فکر مند تھی کیونکہ کئی دنوں سے نور کا کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ نور کا چھوٹا بھائی زین بار بار اپنی آپی کا نام پکارتا تھا جس پر ماں کا کلیجہ کٹ کر رہ جاتا تھا۔ انم کمرے میں اکیلی تھی تو اس نے نور کے بھائی کے ہسپتال کے بلز فائل چھپا دی تاکہ فارس کو کبھی حقیقت کا علم نہ ہو سکے۔ مگر اسی وقت فارس کمرے میں داخل ہوتا ہے اور اسے انم کے ہاتھ میں وہ فائل نظر آ جاتی ہے۔ انم گھبرا کر فائل پیچھے چھپاتی ہے، لیکن فارس کا شک اب یقین میں بدلنے لگتا ہے۔ اسے انم سے فائل مانگی مگر انم نے اسے باتوں میں الجھانے کی کوشش کی، لیکن فارس اسے گہری نظروں سے دیکھتا ہے جیسے انم اسے کچھ چھپا رہی ہو۔ جہاں انم نے فائل اپنے پیچھے چھپائی ہوئی تھی، فارس نے ایک قدم آگے بڑھ کر انم کے ہاتھ سے وہ فائل جھٹک کر چھین لی۔ جب اس نے فائل کھولی تو اس میں نور کے بھائی کے علاج کے تمام اخراجات اور انم کی جانب سے کی گئی ادائیگیوں کی رسیدیں موجود تھیں۔ فارس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کیونکہ ان رسیدوں پر درج تاریخیں نکاح سے پہلے کی تھیں۔ اسے انم کا وہ جھوٹ یاد آیا کہ نور نے پیسوں کے لیے خود رابطہ کیا تھا، جبکہ حقیقت یہ تھی سودا انم نے خود کیا تھا۔ فارس نے جب انم کی طرف دیکھا تو وہ نظریں چرانے لگی اور رونے لگی کہ فارس، یہ سب میں نے تمہارے لیے کیا تھا، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ فارس نے غصے سے فائل میز پر پٹکی اور بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے دل میں پہلی بار نور کے لیے نفرت کی جگہ ہمدردی نے لے لی تھی۔ اسے اپنی زیادتیوں پر پچھتاوا ہونے لگا۔ نور کمرے میں لیٹی جہاں وہ بخار کی حالت میں نیم بے ہوشی میں اپنے بھائی کا نام پکار رہی تھی۔ فارس آہستہ سے کمرے میں داخل ہوا اور نور کے سرہانے بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا کہ نور کے ہاتھ ابھی بھی کام کی وجہ سے کھردرے ہو رہے تھے اور اس کے چہرے پر تھکن کے گہرے سائے تھے۔ فارس نے مٹی کا گلدستہ جو نور نے اپنے بھائی کے لیے بنایا تھا میز پر دیکھا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے خاموشی سے نور کے ماتھے پر پٹی رکھی اور پہلی بار اسے ایک حقیر بکی ہوئی لڑکی کی بجائے ایک مجبور انسان کی طرح دیکھا۔ انم نے جب کھڑکی سے یہ منظر دیکھا تو اس کے اندر حسد کی آگ بھڑک اٹھی اور اس نے فیصلہ کیا وہ نور کو جلد سے جلد اس گھر سے نکال دے گی۔ ادھر نور کی ماں اپنی پریشانی میں حویلی کا پتہ ڈھونڈتے ہوئے گیٹ تک پہنچ گئی، مگر پہرے داروں نے اسے اندر جانے سے روک دیا۔ وہ باہر کھڑی چیخ چیخ کر اپنی بیٹی کا نام پکار رہی تھی۔ نور نے خواب میں اپنی ماں کی آواز سنی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور ننگے پاؤں باہر کی طرف بھاگی۔ فارس بھی اس کے پیچھے لپکا۔ جب نور نے گیٹ پر اپنی ماں کو دیکھا تو وہ ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ماں اور بیٹی کا یہ ملاپ دیکھ کر وہاں موجود تمام ملازمین کی آنکھیں بھی بھر آئیں۔ انم کو جیسے ہی پتا چلتا ہے کہ انم وہاں پہنچتی ہے اور نور کی ماں کی بے عزتی کرنے لگتی ہے کہ تمہاری بیٹی بک چکی ہے، اب یہاں تماشا مت لگاؤ۔ فارس نے زور سے انم کا نام پکارا، اسے خاموش کروا دیا اور نور کی ماں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ یہ دیکھ کر انم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ فارس نے نور کو حکم دیا وہ اپنی ماں کے ساتھ اندر جا کر بیٹھے۔ فارس کا یہ بدلا ہوا روپ اس بات کا اعلان تھا کہ اب نور اس گھر میں صرف ایک کنٹریکٹ نہیں بلکہ ایک انسان کی حیثیت سے رہے گی۔ حویلی کے لاؤنج میں بھاری خاموشی پھیلی ہوئی ہے جہاں نور اپنی ماں کا ہاتھ تھامے سہم کر کھڑی تھی اور انم کی آنکھوں سے غصے کے شعلے نکل رہے تھے۔ فارس نے پہلی بار سب کے سامنے انم کو ٹھوکا جس کی وجہ سے انم کی اتنی انا بری طرح زخمی ہوئی۔
فارس نے نور کی ماں کو عزت سے صوفے پر بٹھایا اور ملازمہ کو چائے لانے کا حکم دیا۔ یہ دیکھ کر انم پیر پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور غصے میں وہاں پڑا گلدان دیوار پر دھے مارا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا تخت ہل رہا ہے۔ فارس نے نور کی ماں سے ذہن کی خیریت دریافت کی اور انہیں یقین دلایا کہ نور یہاں ٹھیک ہے، مگر نور کی خاموش نظریں فارس کے چہرے پر جمی تھیں۔ وہ حیران تھی کہ وہ شخص جو کل تک اسے کارت سے دیکھتا تھا آج اس کا محافظ کیسے بن گیا۔ رات کے وقت جب نور کی ماں کے جانے کے بعد فارس نور کے پاس آتا ہے، اسے ایک لفافہ تھماتا ہے۔ نور نے جب اسے کھولا تو اس میں نور کی یونیورسٹی کے داخلہ فارم تھے۔ فارس نے دھیمی آواز میں کہا، تمہاری تعلیم ادھوری نہیں رہے گی نور، کل سے تم اپنی کلاسز جوائن کرو گی۔ نور کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اسے لگا جیسے اندھیروں میں اسے کسی نے روشنی دکھا دی ہو۔ فارس نے اس سے معافی تو نہیں مانگی، مگر اس کا یہ عمل اس کے پچھتاوے کا سب سے بڑا ثبوت تھا۔ فارس جب وہاں سے جانے لگا تو نور نے پہلی بار اسے پیچھے سے پکارا اور شکریہ کہا۔ فارس ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ ادھر انم نے ہار نہیں مانی تھی۔ اس نے اپنے موبائل سے اپنے اس پرانے دوست شہریار کو فون کیا جو ایک بدنام زمانہ انسان تھا۔ انم نے اسے نور کی تصویر بھیجی اور اسے ایک گناہونا کام سونپا کہ وہ نور کو یونیورسٹی کے راستے میں بدنام کرے تاکہ فارس کی نظر میں نور پھر سے گر جائے۔ اگلی صبح کا منظر جب نور نے نئی امیدوں کے ساتھ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ انم اسے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ الوداع کہتی ہے، جس سے نور کے دل میں ایک انجانا سا خوف پیدا ہوتا ہے۔ جیسے ہی نور کی گاڑی حویلی سے باہر نکلتی ہے، ایک کالی گاڑی اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ دوسری طرف فارس اپنے آفس میں بیٹھا بار بار نور کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ انم کی اندھی محبت میں ایک معصوم لڑکی کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کر چکا تھا۔ اچانک نور کی گاڑی سامنے کالی گاڑی نے زوردار بریک ماری تھی۔ نور کا دل سینے سے باہر آنے کو تھا جب اس نے دیکھا کہ گاڑی سے چند اوباش لڑکے نکلے جن کی قیادت انم کا بھیجا ہوا شہریار کر رہا تھا۔ انہوں نے نور کو گاڑی سے باہر کھینچنے کی کوشش کی اور سرعام تماشا لگایا تاکہ یونیورسٹی جانے والے طلبہ کی نظر میں نور کا امیج خراب ہو سکے۔ شہریار نے بلند آواز میں نور کو مخاطب کر کے جھوٹے الزامات لگائے کہ وہ اس کی پرانی دوست ہے اور اب امیر گھرانے میں نکاح کر کے اسے بھول گئی۔ نور پتھرائی ہوئی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی صفائی کیسے دے۔ فارس جو کسی کام سے اسی رستے سے گزر رہا تھا ہجوم دیکھ کر رک گیا۔ جب اس نے نور کو ان لڑکوں کے درمیان گرا دیکھا تو اس کا خون کھولنے لگا۔ فارس نے گاڑی سے نکل کر شہریار کے منہ پر بھرپور تھپڑ سیدھ کیا اور نور کو اپنے پیچھے چھپا لیا۔ فارس کی شخصیت کا رعب ایسا تھا کہ شہریار اور اس کے ساتھی وہاں سے بھاگنے میں عافیت سمجھے۔ فارس نے نور کو گاڑی میں بٹھایا جو صدمے سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ فارس نے پہلی بار اس کا ہاتھ تھام کر اسے حوصلہ دیا کہ جب تک میں ہوں کوئی تمہاری طرف میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ ادھر حویلی میں انم اپنی جیت کا جشن منانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب تک شہریار اپنا کام کر چکا ہوگا اور نور بدنام ہو کر واپس آئے گی، لیکن جب اس نے حویلی کے گیٹ پر فارس اور نور کو ایک ساتھ دیکھا تو اس کے رنگ اڑ گئے۔ فارس نے نور کو سہارا دے کر اندر لایا اور ملازمین کے سامنے اعلان کیا کہ نور اس گھر کی عزت ہے اور اس کی توہین کرنے والا سیدھا جیل جائے گا۔ انم نے جب فارس کی آنکھوں میں نور کے لیے وہ تحفظ دیکھا تو اسے اپنی شکست صاف نظر آنے لگی۔ انم فارس کو اکیلے میں مل کر اسے پھر سے بھڑکانے کی کوشش کرتی کہ دیکھا فارس، میں نہ کہتی تھی کہ اس لڑکی کا ماضی داغدار ہے، مگر فارس نے انم کا ہاتھ جھٹک دیا اور سخت لہجے میں کہا، انم، شہریار تمہارا پرانا واقف ہے، یہ بات مجھے معلوم ہو چکی ہے، اب اپنی حد میں رہو ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم میری پہلی محبت ہو۔ یہ سن کر انم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ فارس اتنا آگے تک سوچ چکا ہے۔ انم کی آنکھوں میں چھپی اس وحشت جو اب نور کے خلاف کسی خونی سازش کی طرف اشارہ کر رہی تھی، جبکہ دوسری طرف نور کو پہلی بار فارس کی صورت میں ایک صاحبان مل گیا تھا۔ حویلی کے اس تناؤ بھرے ماحول میں جہاں انم نے اپنے بیڈ روم میں بند غصے سے اپنا ہی وجود کاٹ رہی تھی، اسے اپنی سالوں کی محبت اور اختیار ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ فارس کا لہجہ اس کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہا تھا، جس میں اب انم کے لیے محبت سے زیادہ تنبیہ شامل تھی۔ دوسری طرف نور اپنے کمرے میں مسلح پر بیٹھی ساکت تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں بلکہ ایک عجیب سی سوچ تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ فارس کی اس اچانک بدلے ہوئے روپ پر اعتبار کرے یا اسے ابھی بھی انم کی کسی نئی چال کا حصہ سمجھے۔ حویلی کے کچن میں جہاں صبح سویرے نور ناشتہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک فارس وہاں آ گیا۔ ملازمی کو باہر جانے کا اشارہ کر کے وہ خود نور کے قریب آیا اور اس کے ہاتھ سے چمچ لے کر اسے ایک طرف کیا۔
فارس نے بہت دھیمے لہجے میں کہا، تمہارے ہاتھ جل گئے ہیں نور، تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں۔ نور نے حیرت سے فارس کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں اب وہ پہلی والی سختی نہیں تھی، بلکہ ایک چھپا ہوا پچھتاوا تھا۔ انم جو سیڑھیوں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، اس نے اپنے ہاتھ کی گرفت ریلنگ پر اتنی سخت کر لی کہ اس کے ناخن سفید پڑ گئے۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے ایک اور خطرناک منصوبہ بنایا اور اپنے فون سے کسی کو میسج کیا۔ دوپہر کے وقت جب فارس آفس چلا گیا تو انم نے نور کو اپنے کمرے میں بلایا۔ اس کا لہجہ اب پہلے جیسا زہریلا نہیں بلکہ مصنوعی ہمدردی سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے نور کو ایک جوس کا گلاس پیش کیا اور کہنے لگی کہ نور، میں جانتی ہوں میں نے تمہارے ساتھ برا کیا، میں چاہتی ہوں ہم پرانی باتیں بھول کر ایک نئی شروعات کریں۔ معصوم نور اس کے جال میں آ گئی اور اس نے شکریہ ادا کرتے ہوئے وہ جوس پی لیا۔ کچھ ہی دیر بعد نور کو اپنے سر میں شدید دھماکے محسوس ہونے لگے اور اس کی نظریں دھندلا گئیں۔ انم نے فوراً شہریار کو فون کر کے پچھلے دروازے سے اندر بلایا تاکہ وہ بے ہوش نور کو قابل اعتراض حالت میں فارس کے سامنے پیش کر سکے اور اس بار اسے ہمیشہ کے لیے گھر سے نکلوا دے۔ اچانک فارس اپنی چابیاں بھول کر اچانک گھر واپس گیا۔ جیسے ہی وہ ہال میں داخل ہوا، اسے اوپر والے پورشن سے نور کی دبی دبی چیخیں سنائی دیں۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر نور کے کمرے کی طرف بھاگا، جہاں دروازہ آدھ کھلا تھا۔ اندر کا منظر دیکھ کر فارس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ شہریار نور کے قریب تھا اور انم برابر والے کمرے سے شور مچاتی ہوئی باہر نکل رہی تھی تاکہ ملازمین گواہ بنا سکے، مگر فارس کے عقابی نظروں نے وہ کیمرہ دیکھ لیا جو انم نے چھپا رکھا تھا۔ فارس نے دھاڑ کر انم کا نام پکارا اور شہریار کی گردن دبوچ لی۔ یہی ہولناک چیخ و پکار جس نے حویلی کے دونوں دیوار ہلا دیے۔ فارس کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس نے شہریار کا کالر پکڑ کر اسے دیوار سے دے مارا اور لگاتار اس کے منہ پر مکے برسانے لگا۔ شہریار کی ہمت نہیں تھی کہ وہ فارس کے قہر کا سامنا کر سکے۔ انم نے جب دیکھا کہ پانسا پلٹ چکا ہے تو اس نے فوراً اداکاری شروع کر دی اور رونے لگی کہ فارس دیکھو، میں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، یہ نور کے کمرے میں گھس آیا۔ مگر فارس نے پلٹ کر انم کو ایسی نظروں سے دیکھا کہ انم کے الفاظ اس کے حلق میں پھنس گئے۔ فارس نے صوفے کے پیچھے چھپا اور چھوٹا سا کیمرہ اٹھایا اور انم کے سامنے لہراتے ہوئے کہا، اگر تم نے اسے پکڑا تھا تو یہ کیمرہ یہاں کیا کر رہا ہے انم؟ انم کا چہرہ زرد پڑ گیا اور وہ جواب دینے کے قابل نہ رہی۔ فارس نے شہریار کو پولیس کے حوالے کرنے کے لیے گارڈز کو بلایا اور اسے گھسیٹتے ہوئے باہر نکلوا دیا۔ نور کے بیڈ روم، جہاں وہ اپنی بے ہوشی کی حالت میں بستر پر پڑی تھی، فارس نے بیڈ کے قریب بیٹھ کر نور کے سر پر ہاتھ رکھا تو اسے شدید دکھ ہوا کہ اس کے گھر کی عزت کے ساتھ کتنا گھناؤنا کھیل کھیلا گیا۔ اس نے تولیہ گیلا کر کے نور کے چہرے پر پھیرا تاکہ اس کی بے ہوشی کم ہو سکے۔ جب نور نے آنکھیں کھولی اور فارس کو سامنے دیکھا تو وہ ڈر کر پیچھے ہوئی اور رونے لگی۔ اسے لگا شاید فارس اسے غلط سمجھ رہا ہے، مگر فارس نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور پہلی بار نرمی سے کہا، سوری نور، مجھے سب معلوم ہے، تمہیں صفائی دینے کی ضرورت نہیں۔ فارس کی ان چند لفظوں نے نور کے وجود میں جمی برف پگھلا دی اور وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ادھر انم اپنے کمرے میں دیوانہ وار چکر لگا رہی تھی۔ اسے احساس ہو چکا تھا اور فارس اس پر کبھی اعتبار نہیں کرے گا۔ اس نے آخری پتہ کھلنے کا فیصلہ کیا اور فارس کے والد کو فون کر دیا جو بیرون ملک مقیم تھے۔ انم نے انہیں آدھا سچ بتایا کہ فارس نے ایک ایسی لڑکی سے نکاح کر لیا جو گھر میں فساد پھیلا رہی ہے تاکہ وہ واپس آ کر نور کو گھر سے نکلوا دیں۔ فارس حویلی کے لاؤنج میں کھڑا سب ملازمین کو جمع کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ آج سے نور اس گھر کی چھوٹی مالکن ہے۔ اس کی حکم عدولی میرے حکم عدولی سمجھی جائے گی۔ انم سیڑھیوں پر کھڑی یہ سب سن رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں انتقام کی ایک نئی آگ دہک رہی تھی۔ فارس نے نور کی طرف دیکھا جو اب بھی سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر نور کا ہاتھ تھاما اور اسے ڈائننگ ٹیبل پر اپنے ساتھ بٹھایا۔ ایک خاموش اعلان تھا کہ اب سودے بازی کا وقت ختم ہو چکا اور محبت کی نئی کہانی شروع ہو رہی ہے۔ حویلی کے مرکزی ہال میں ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے جب فارس کے والد جلال خان غصے میں بھپے ہوئے اندر داخل ہوتے ہیں۔ ان کے پیچھے انم مظلومیت کا لبادہ اوڑھے خاموشی سے چل رہی تھی جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ جلال خان نے آتے ہی اپنا عصا فرش پر مارا اور دھاڑ کر فارس کو پکارا۔ فارس اور نور جو ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے فوراً کھڑے ہو گئے۔ نور کا دل جلال خان کے باروب شخصیت اور غصے بھرا چہرہ دیکھ کر زور سے دھڑکنے لگا۔ جلال خان نے نور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فارس سے پوچھا کہ یہ وہ بازار لڑکی جس کی خاطر تم نے انم جیسی خاندانی لڑکی کو زندگی برباد کر دی؟ فارس نے اپنے والد کے سامنے سر تو جھکایا مگر اس کا لہجہ اٹل تھا۔ اس نے نور کا ہاتھ تھام کر کہا کہ بابا، یہ میری بیوی ہے اور اس گھر کی عزت، آپ کو کسی نے غلط معلومات دی ہیں۔ جلال خان نے غصے میں فارس کو تھپڑ مارنا چاہا مگر نور اچانک آگے بڑھی اور جلال خان کے پاؤں چھو لیے۔ اس کی اس عاجزی نے جلال خان کو ایک لمحے کے لیے ساکت کر دیا۔
انم جلال خان کے کمرے میں بیٹھ کر ان کے کان بھر رہی تھی کہ کسی طرح نور نے جادو ٹونے سے فارس کو اپنے قابو میں کر لیا ہے۔ جلال خان نے فیصلہ سنا دیا کہ کل صبح اس لڑکی کو یہاں سے جانا ہوگا، ورنہ وہ فارس کو اپنی جائیداد سے آگ کر دیں گے۔ فارس یہ سب دروازے کے باہر کھڑا سن رہا تھا۔ اس نے رات کے اندھیرے میں نور کے پاس جا کر اسے تسلی دی اور کہا، نور، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں تمہیں خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ نور نے پہلی بار فارس کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ تڑپ دیکھی جو کسی کانٹریکٹ کا حصہ نہیں تھی، بلکہ سچی محبت کی عکاسی کر رہی تھی۔ نور نے فارس سے کہا کہ وہ جلال خان کا دل جیتنے کی کوشش کرے گی، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ باپ بیٹے میں اس کی وجہ سے دوریاں پیدا ہوں۔ صبح سویرے نور نے کچن کا چارج سنبھال لیا اور جلال خان کی پسند کے وہ روایتی پکوان تیار کیے جو وہ بیرون ملک بہت یاد کرتے تھے۔ جب جلال خان ناشتے کی میز پر آئے تو کھانے کی خوشبو اور نور کی سلیقہ مندی دیکھ کر ان کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا، مگر انم نے دانستہ طور پر گرم چائے کی پیالی نور کے ہاتھ پر گرا دی تاکہ وہ بدتمیزی کرے اور جلال خان پھر سے بھڑک اٹھے۔ نور نے درد کے باوجود گفتگو نہ کی اور خاموشی سے جلال خان کے جوتے صاف کرنے لگی جو ناشتے کے دوران گندے ہو گئے تھے۔ جلال خان نے جب نور کا یہ صبر اور خدمت دیکھی تو انہیں انم کی باتوں پر شک ہونے لگا۔ جلال خان نے خاموشی سے فارس کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا کہ وہ نور کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے نور کو ایک خالی چیک دیا اور کہا، اس پر جتنی رقم چاہو لکھ لو اور میرے بیٹے کی زندگی سے نکل جاؤ۔ نور نے وہ چیک پکڑا اور سب کے سامنے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور کہا، بابا، رشتے قیمتوں سے نہیں بلکہ محبتوں سے بنتے ہیں۔ آپ کا بیٹا میرے لیے انمول ہے۔ نور کی اس بات نے جلال خان کا سر فخر سے بلند کر دیا، جبکہ انم کا چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ جلال خان نے آگے بڑھ کر نور کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنی بہو تسلیم کر لیا۔ حویلی کے اس پرسکون مگر انم کے لیے زہریلے ماحول سے جہاں جلال خان نے نور کو اپنی بہو تسلیم کر لیا تھا، انم نے اپنے کمرے میں دیوانہ وار چیزیں ادھر ادھر پھینک رہی تھی۔ اس سے لگا تھا کہ جلال خان نور کو دھکے دے کر نکال دیں گے، مگر یہاں تو بازی ہی پلٹ گئی۔ فارس اب کھل کر نور کی حمایت کر رہا تھا اور اس کی نظروں میں نور کے لیے چھپی محبت اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ فارس نے نور کے جلے ہوئے ہاتھ پر مرہم لگایا اور پہلی بار اس کے سامنے اعتراف کیا کہ وہ اسے کھونے کے تصور سے بھی ڈرتا ہے۔ نور نے حیا سے نظریں جھکا لی۔ اسے اپنی تمام تکالیف فارس کی ایک مسکراہٹ کے بدلے ہیچ لگنے لگی۔ انم نے کھڑکی سے ان دونوں کو ہنستے ہوئے دیکھا تو اس نے اپنے دل میں تہیا کر لیا کہ وہ اس ہستی بستی زندگی کو راکھ کر دے گی۔ انم نے نور کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے میں موجود وہ قیمتی ہار چھپا دیا جو جلال خان نے نور کو منہ دکھائی میں دیا تھا۔ انم نے بڑی چالاکی سے پورے گھر میں شور مچا دیا کہ گھر میں چوری ہوئی ہے اور شک کی سوئی نور کی طرف موڑنے کی کوشش کی۔ جلال خان کے سامنے جب تلاشی کا ڈرامہ رچایا گیا تو انم کا دل بلیوں کی طرح اچھل رہا تھا، مگر جب نور کے کمرے کی تلاشی لی گئی تو وہاں سے کچھ نہ ملا۔ دراصل فارس نے انم کو ہار چھپاتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور اس نے وہ ہار پہلے ہی وہاں سے ہٹا کر انم کے اپنے لاکر میں رکھ دیا تھا۔ جب فارس نے سب کے سامنے انم کا لاکر کھلوایا اور وہاں سے وہ ہار برآمد ہوا تو جلال خان کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ گیا۔ انہوں نے انم کو شدید جھاڑ پلائی اور اسے اپنی حد میں رہنے کی وارننگ دی۔ انم اپنے ہی بنے ہوئے جال میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ شام کے وقت فارس نور کو لے کر لون میں ٹہل رہا تھا کہ اچانک نور کو چکر آیا اور وہ گرنے لگی۔ فارس نے اسے سنبھالا اور فوراً ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد وہ خوشخبری سنائی جس کا اس گھر کو 8 سال سے انتظار تھا۔ نور ماں بننے والی تھی۔ یہ خبر سن کر فارس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے اور جلال خان نے پوری فیملی میں حویلی میں مٹھائی بانٹنے کا حکم دیا، مگر انم کے لیے یہ خبر کسی ایٹم بم کے دھماکے سے کم نہ تھی۔ اسے لگا اب نور کا اس گھر پر قبضہ مکمل ہو چکا اور وہ ہمیشہ کے لیے سائیڈ لائن کر دی گئی ہے۔ انم جب تنہائی میں تھی تو اس کے ذہن پر جنون سوار ہو گیا۔ اس نے الماری سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی جس میں سفید رنگ کا سفور تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ نور کو وہ دعا دے گی جس سے اس کا بچہ ضائع ہو جائے، کیونکہ وہ نور کو وہ خوشی کبھی نہیں دینا چاہتی تھی جو اسے خود نصیب نہ ہو سکی۔ انم نے نور کے دودھ کے گلاس میں وہ زہریلا سفوف ملایا اور نور کو اس گلاس کو ہونٹوں سے لگانے کے قریب ہونے والے منظر جہاں فارس کی گاڑی دیکھ انم نے نور کے دودھ کے گلاس میں وہ سفوف ملا دیا۔ جب وہ نور دودھ پینے لگی تو نور دور کھڑی انم نے نور کے دودھ کے گلاس میں وہ سفوف ملا دیا۔ جب نور وہ دودھ پینے لگی
تو انم دور کھڑی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ چمک تھی، مگر عین اسی وقت فارس کمرے میں داخل ہوا اور اس نے دور سے ہی نور کو آواز دی، جس کی وجہ سے نور کا ہاتھ لرزا اور گلاس فرش پر گر کر پاش پاش ہو گیا۔ فارس نے نور کے چہرے پر پھیلی زردی اور خوف دیکھا تو وہ پریشان ہو گیا۔ ادھر انم کی جان نکل گئی کہ کہیں اس کی چوڑی پکڑی نہ جائے۔ فارس نے نور کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کی ہمت بندھائی، جبکہ فرش پر گرے ہوئے دودھ کی رنگت دیکھ کر فارس کا ماتھا ٹھنکا، کیونکہ وہ دودھ عام رنگت سے تھوڑا مختلف تھا۔ فارس نے خاموشی سے اس جگہ کا معائنہ کیا اور انم کی طرف ایک گہری نظر ڈالی، جو کمرے کے باہر سے جھانکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ فارس کا شک اب یقین میں بدل رہا تھا کہ انم اس حد تک گر سکتی ہے کہ وہ ایک معصوم جان کی دشمن بن جائے۔ حویلی کے لاؤنج میں، جہاں جلال خان نے نور کی حفاظت کے لیے 2 خاص ملازمائیں مقرر کر دیں اور انم کو سختی سے ہدایت کی کہ وہ نور کے کمرے اور کچن سے دور رہے، انم کو یہ پابندی ایک قید کی طرح محسوس ہو رہی تھی اور اس کا غصہ اب پاگل پن کی حدوں کو چھونے لگا۔ فارس نے نور کے بھائی زین کو بھی حویلی بلوا لیا تاکہ نور کا دل لگا رہے۔ جب نور نے اپنے بھائی کی صحت مند اور ہنستا کھیلتا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو اس نے پہلی بار فارس کا ہاتھ تھام کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ فارس نے مسکرا کر نور سے کہا، یہ سب تمہاری قربانیوں کا صلہ ہے نور، تم نے اس گھر کو جینا سکھایا۔ ان دونوں کے درمیان بڑھتی ہوئی یہ قربت انم کے سینے پر سانپ بن کر لوٹ رہی تھی۔ اس نے اب ایک ایسا قدم اٹھانے کا سوچا جو اس گھر کی بنیادیں ہلا کر رکھ دے گا۔ رات کے پچھلے پہر جب حویلی سو رہی تھی، انم نے خاموشی سے فارس کے اسٹڈی روم میں جا کر جائیداد کے وہ کاغذات نکالے جن پر جلال خان نے بھی دستخط نہیں کیے تھے۔ اس نے ان کاغذات میں ہیرا پھیری کر کے تمام جائیداد اپنے نام کروانے کی کوشش کی تاکہ وہ نور اور فارس کو سڑک پر لے آئے، مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ جلال خان نے پہلے ہی تمام جائیداد نور کے آنے والے بچے کے نام کر دی تھی۔ جب انم کو اس بات کا علم ہوا تو وہ آپس سے باہر ہو گئی اور اس نے جلال خان کے کمرے میں جا کر ان سے بدتمیزی شروع کر دی۔ جلال خان نے پہلی بار انم کو اس کے اصلی روپ میں دیکھا اور اس حویلی سے نکالنے کا فیصلہ کیا۔ انم جب گیٹ کی طرف جا رہی تھی تو اس نے مڑ کر نور کی طرف دیکھا جو ٹیرس پر کھڑی تھی۔ انم کی آنکھوں میں اب صرف نفرت نہیں بلکہ جنون تھا۔ اس نے نور کو اشارہ کیا، یہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا۔ جیسے ہی انم کی گاڑی حویلی سے نکلی، فارس کو ایک گمنام کال موصول ہوئی جس میں بتایا گیا کہ نور کے ماضی سے جڑا ایک ایسا راز جو فارس کی زندگی تباہ کر دے گا۔ فارس نے جب وہ تصاویر دیکھی جو اسے میسج کی گئی تھیں تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان تصاویر میں نور کسی اجنبی مرد کے ساتھ کھڑی تھی۔ فارس کے بیڈ روم میں بھیانک تناؤ چھایا ہوا تھا۔ فارس کے ہاتھ میں موجود موبائل فون تھر تھر کانپ رہا تھا۔ جس کی اسکرین پر وہ تصاویر کھلی ہوئی تھیں جو انم نے اپنی آخری وار کے طور پر اسے بھیجی تھیں۔ ان تصاویر میں نور ایک انجان شخص کے ساتھ بہت قریب کھڑی تھی۔ فارس کا دماغ معاف ہو رہا تھا کیونکہ اسے ایک بار پھر اپنے اعتبار کا خون ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا نور کے پاس گیا اور موبائل اس کے سامنے پٹک دیا۔ نور نے جب وہ تصاویر دیکھی تو اس کے چہرے سے رنگت اڑ گئی، مگر یہ رنگت کسی چوری کی نہیں بلکہ صدمے کی تھی۔ نور نے کچھ کہنا چاہا مگر فارس کا غصہ اس کی آواز کو دبا گیا۔ کیا یہ سب سچ ہے نور؟ کیا تمہاری معصومیت کے پیچھے یہ کالا چہرہ چھپا ہوا تھا؟ فارس کی دھاڑ نے پوری حویلی کو ہلا دیا۔ جلال خان بھی شور سن کر وہاں پہنچ گئے۔ نور فرش پر بیٹھ کر رونے لگی اور صرف اتنا کہہ سکی، فارس یہ وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ مگر فارس اب سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے نور کو اس وقت کمرے سے باہر نکل جانے کا حکم دیا۔ نور برستی بارش میں حویلی کے باغ میں بیٹھی اپنے رب سے فریاد کر رہی تھی۔ اس کا چھوٹا بھائی زین بھی اپنی آپی کی یہ حالت دیکھ کر زار و قطار ہو رہا تھا۔ فارس کھڑکی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ نور کو بھاگ کر اندر لے آئے، مگر وہ تصاویر اس کے راستے کی دیوار بن گئی تھیں۔ ادھر انم ایک سستے ہوٹل کے کمرے میں بیٹھی اپنی اس کامیابی پر کہکے لگا رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ تصاویر نور کے اس کزن کی ہیں جو برسوں پہلے وفات پا چکا تھا، مگر اس نے ایڈیٹنگ کے ذریعے اسے نور کا معاشقہ بنا کر پیش کیا تاکہ فارس کا شک کبھی ختم نہ ہو۔ جلال خان نے جب ان تصاویر کو باریک بینی سے معائنہ کیا تو انہیں کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی۔ انہوں نے خاموشی سے اپنے آئی ٹی ایکسپرٹ کو بلایا تاکہ تصاویر کی حقیقت معلوم کی جا سکے۔ اگلے دن کی دوپہر جب فارس نور کو حویلی سے ہمیشہ کے لیے نکالنے کے پیپرز پر دستخط کرنے والا تھا، جلال خان نے اس کا ہاتھ روک لیا۔ وہ ایکسپرٹ رپورٹ اس کے سامنے رکھی جس نے ثابت کر دیا کہ تمام تصاویر جعلی اور ایڈیٹڈ تھیں۔ فارس کو لگا جیسے کسی نے اس کے سینے پر جمع ہوا بوجھ ہٹا دیا۔ وہ ننگے پاؤں باہر کی طرف بھاگا جہاں نور بخار کی حالت میں باغ کے ایک کونے میں پڑی تھی۔ فارس نے اسے اٹھایا اور اس کے پاؤں میں بیٹھ کر روتے ہوئے اس سے معافی مانگی۔ نور نے دھندلی آنکھوں سے فارس کو دیکھا اور اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر اسے معاف کر دیا کیونکہ اس کی محبت فارس کی نفرت سے کہیں زیادہ طاقتور تھی۔ فارس نے فیصلہ کیا اب انم کے کھیل کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرنا ہوگا۔ اس نے انم کو واپس حویلی بلایا۔
یہ جھوٹ بول کر کے وہ نور کو طلاق دے رہا ہے۔ انم جب فاتحانہ انداز میں حویلی پہنچی تو اسے لگا وہ پھر سے اس کے گھر کی ملکہ بن جائے گی۔ جیسے ہی وہ ہال میں داخل ہوئی، سامنے فارس، جلال خان اور پولیس کو کھڑا دیکھ کر اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ فارس نے وہ تمام ثبوت اس کے منہ پر مارے اور اس کے گناہوں کردار کو سب کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ انم کو پولیس گھسیٹتی ہوئی لے جا رہی تھی اور وہ دیوانہ وار چیخ رہی تھی کہ میں تمہیں خوش نہیں رہنے دوں گی۔ حویلی میں انم کے جانے کے بعد فضا تو بہت صاف ہو گئی تھی، لیکن اس کے پیچھے چھوڑی گئی تلخ یادیں اب بھی دیواروں سے لپٹی محسوس ہوتی تھیں۔ فارس اب ہر لمحہ نور کے گرد کسی سائے کی طرح رہتا تھا۔ اسے اپنی پچھلی تمام زیادتیوں کا اس قدر پچھتاوا تھا کہ وہ نور کی ایک آہ پر بھی تڑپ اٹھتا۔ نور جو اب ذہنی طور پر کافی پرسکون تھی، اپنی صحت اور آنے والے ننھے مہمان کی تیاریوں میں مصروف رہنے لگی۔ جلال خان نے حویلی کے ایک حصے کو مکمل طور پر بچوں کے کمرے میں تبدیل کرنے کا حکم دیا اور پورے گھر میں خوشیوں کا ڈیرا تھا۔ جیل کی اس تاریک سیل کا جہاں انم اپنی قید کاٹ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں پچھتاوے کا ایک آنسو بھی نہیں تھا، بلکہ وہ ایک زخمی ناگن کی طرح بدلے کی آگ میں جل رہی تھی۔ اس نے جیل میں موجود ایک جرائم پیشہ خاتون سے دوستی کر لی اور اسے بھاری رقم کا لالچ دے کر حویلی کا نقشہ اور نور کی نقل و حرکت کی تفصیلات فراہم کی۔ انم کا منصوبہ اب صرف نور کو بدنام کرنا نہیں، بلکہ اسے اور اس کے بچے کو دنیا سے مٹانا تھا تاکہ فارس جیتے جی مر جائے۔ حویلی میں ایک شام فارس نے نور کے لیے ایک سرپرائز پارٹی کا اہتمام کیا، جہاں اس نے شہر کے معززین کے سامنے نور کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی سچائی اور اپنی واحد وارث قرار دیا۔ نور اس دن گلابی رنگ کے لباس میں کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ فارس نے سب کے سامنے نور کا ہاتھ تھام کر اسے ایک بار پھر اپنی محبت کا عہد کیا، لیکن اسی تقریب کے ہجوم میں ایک ویٹر کے روپ میں انم کی بھیجی ہوئی وہ عورت داخل ہو چکی تھی، جس کے ہاتھ میں زہریلی سوئی تھی۔ جیسے ہی وہ عورت نور کے قریب پہنچی، زین نے اتفاقاً اسے دیکھ لیا اور اسے کچھ عجیب محسوس ہوا۔ زین نے شور مچا دیا، جس کی وجہ سے وہ عورت گھبرا کر بھاگنے لگی۔ فارس اور گارڈ نے اس عورت کا پیچھا کیا اور اسے باغ کے کونے میں دبوچ لیا۔ جب پولیس نے اسے سختی سے تشویش کی تو اس نے انم کا نام اگل دیا۔ فارس کو یہ سن کر شدید جھٹکا لگا کہ جیل کی سلاخیں بھی انم کے شر کو روک نہیں سکیں۔ فارس نے اس وقت پولیس کے اعلیٰ حکام سے رابطہ کیا تاکہ انم کی سیکیورٹی مزید سخت کی جائے، مگر اس رات جیل میں ایک پراسرار آگ لگ گئی، جس کی خبر ٹی وی پر نشر ہوتے ہی حویلی میں صف ماتم بچھ گئی۔ خبر کے مطابق انم اس آگ میں بری طرح جھلس گئی تھی اور اس کی جان بچنے کے امکانات کم تھے۔ حویلی میں چھائی اس گہری بے چینی سے جو ٹی وی پر نشر ہونے والی جیل کی آگ کی خبر نے پیدا کر دی تھی۔ فارس پوری رات جا کر اسپتال اور پولیس اسٹیشن کے چکر لگاتا رہا تاکہ اس لاش کی شناخت ہو سکے جو انم کے سیل سے ملی تھی۔ ڈاکٹروں کے مطابق لاش اس قدر جل چکی تھی کہ ڈی این اے کے بغیر پہچان ناممکن تھی، مگر پولیس نے اسے انم ہی قرار دے کر کیس فائل بند کر دی۔ نور نے جب یہ سنا تو اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا۔ اسے لگا جیسے انم مری نہیں بلکہ وہ کہیں آس پاس ہی موجود ہے۔ فارس نے نور کو بہت تسلی دی کہ اب سب خطرات ختم ہو چکے، مگر حویلی کی فضا میں پھیلا ہوا بھاری پن کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ چند ماہ بعد کا جب نور کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے، حویلی میں خوشیوں کا سیلاب آ جاتا ہے۔ جلال خان نے غریبوں میں کھانا بانٹا اور فارس نے اپنے بیٹے کا نام شاہ زین رکھا۔ نور اپنی گود میں ننھے شاہ زین کو دیکھ کر زندگی کے تمام دکھ بھول گئی تھی۔ فارس اب ایک مکمل خاندانی آدمی بن چکا تھا، جب آفس سے زیادہ وقت اپنے بیٹے اور بیوی کے ساتھ گزارتا تھا۔ ایک رات جب نور شاہ زین کو جھولا جھلا رہی تھی، اسے لگا کہ کھڑکی کے باہر کوئی سایہ لہرایا۔ اس نے ہمت کر کے باہر جھانکا تو اسے دور اندھیرے میں ایک عورت کھڑی نظر آئی، جس کا آدھا چہرہ نقاب میں چھپا ہوا تھا اور باقی آدھے چہرے پر جلنے کے خوفناک نشانات تھے۔ نور کی چیخ نکل گئی اور وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ فارس جب کمرے میں پہنچا تو نور ہوش میں آتے ہی ہذیانی انداز میں چلانے لگی کہ انم زندہ ہے، میں نے اسے دیکھا۔ فارس نے گارڈز کو پورے باغ کی تلاشی لینے کا حکم دیا، مگر وہاں کوئی نہیں ملا۔ جلال خان کو لگا کہ شاید زچگی کے بعد کی کمزوری کی وجہ سے نور کو وہم ہو رہا ہے، مگر فارس کے دل میں ایک کھٹکا پیدا ہو گیا۔ اسی رات حویلی کے پچھلے حصے میں موجود کتے پر اسرار طریقے سے ہلاک پائے گئے، جس نے اس بات کی تصدیق کر دی کوئی نہ کوئی دشمن حویلی کی حدود میں داخل ہو چکا ہے۔ انم نے اصل میں جیل کی اس آگ کو خود لگایا تھا اور اپنی جگہ اپنی اس ساتھی قیدی کی لاش رکھ دی تاکہ دنیا کی نظر میں وہ مر جائے اور وہ آزادی سے اپنا بدلہ لے سکے۔ انم نے حویلی کے پرانے وفادار ملازم کو اغوا کر کے اس کی جگہ اپنے ایک آدمی کو بھیج دیا تاکہ وہ شاہ زین کا اغوا کر سکے۔ نور جب اپنے بیٹے کو نہلانے کے لیے باتھ روم گئی اور واپس آئی تو پنگوڑا خالی تھا۔ نور کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب اس نے دیکھا کہ پنگوڑے پر ایک رکا پڑا تھا جس پر خون سے لکھا تھا، تمہارا وارث اب میری قید میں ہے۔ فارس نے یہ دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ انم نے سب سے بڑا اور آخری وار کر دیا
حویلی میں برپا ہونے والی قیامت جس نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ شاہ زین کے خالی پنگوڑے کو دیکھ کر نور دیوانہ وار کمرے کی چیزیں الٹ پلٹ رہی تھی اور اس کی ہچیاں بند گئیں۔ فارس نے جب وہ خونی رکا پڑا تو اسے یقین ہو گیا کہ انم نے موت کا ڈرامہ رچایا ہی اس لیے تھا کہ وہ ان کی خوشیوں کے مرکز پر حملہ کر سکے۔ جلال خان نے فوراً شہر کے تمام داخلی اور خارجی راستوں پر پہرا بٹھانے کا حکم دیا، مگر انم بہت شاطر تھی۔ وہ حویلی کے خفیہ راستے سے جو کبھی پرانے زمانے میں ہنگامی حالات کے لیے بنایا گیا تھا بچے کو لے کر نکل چکی تھی۔ فارس نے پولیس کو اطلاع دینے کے بجائے خود نکلنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ رکے پر واضح لکھا تھا اگر پولیس کو بتایا گیا تو وہ بچے کو مار دے گی۔ نور نے روتے ہوئے فارس کے پاؤں پکڑ لیے کہ میرے بیٹے کو واپس لے آئیں فارس، چاہے میری جان چلی جائے مگر اسے کچھ نہ ہو۔ شہر کے مضافات میں واقع ایک پرانی اور بسیدہ فیکٹری میں جہاں انم جس کا چہرہ جلنے کی وجہ سے اب کسی ڈراؤنے خواب جیسا ہو چکا تھا، ننھے شاہ زین کو ایک لکڑی کے تخت پر لٹائے بیٹھی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح ہنس رہی تھی اور بچے کو دیکھ کر کہہ رہی تھی کہ تیری ماں نے مجھ سے میرا گھر چھینا، اب میں اس سے اس کی جینے کی وجہ چھین لوں گی۔ شاہ زین کے رونے کی آوازیں اس خاموش فیکٹری میں گونج رہی تھیں، مگر انم کا دل پتھر کا ہو چکا تھا۔ اس نے فارس کو لوکیشن میسج کی اور اسے اکیلے آنے کی شرط رکھی۔ فارس جب وہاں پہنچا تو فیکٹری کے گیٹ پر اسے اپنے ہی ایک غدار ملازم کا سامنا کرنا پڑا جسے انم نے پیسے دے کر خریدا تھا۔ فارس نے کمال بہادری سے اس کا مقابلہ کیا اور اسے بے بس کر کے اندر داخل ہو گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر فارس کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ انم نے شاہ زین کے قریب پٹرول چھڑک رکھا تھا اور ہاتھ میں لائٹر تھامے کھڑی تھی۔ فارس نے بہت دھیمے لہجے میں انم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ انم تم جو چاہتی ہو میں تمہیں دوں گا، بس میرے بچے کو چھوڑ دو، مگر انم کے دماغ میں صرف انتقام سوار تھا۔ اس نے چیخ کر کہا مجھے دولت نہیں، تم دونوں کی بربادی چاہیے۔ اسی دوران نور جو فارس کی گاڑی میں چھپ کر وہاں تک پہنچ رہی تھی خاموشی سے پیچھے والے راستے سے اندر داخل ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ انم کی پوری توجہ فارس پر تھی۔ نور نے ہمت جمع کی اور رینگتی ہوئی شاہ زین کے قریب پہنچ گئی تاکہ اسے اٹھا سکے۔ جیسے ہی نور نے شاہ زین کو اپنی گود میں لیا، ایک سوکھی لکڑی پر اس کا پاؤں پڑنے سے آواز پیدا ہوئی۔ انم بجلی کی تیزی سے پلٹی اور اس نے غصے میں لائٹر جلا کر پٹرول کی طرف پھینک دیا۔ آگ کے شعلے تیزی سے لپکنے لگے۔ فارس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آگ میں چھلانگ لگا دی تاکہ نور اب بچے کو بچا سکے۔ ایک طرف آگ کی دیوار تھی، دوسری طرف انم کا جنون۔ فارس نے نور کو دھکا دے کر باہر کی طرف نکالا، مگر اسی لمحے فیکٹری کی چھت کا ایک بھاری شتیر فارس کے اوپر گرنے لگا۔ فیکٹری کی بسیدہ چھت کا بھاری شتیر فارس کی طرف گر رہا تھا۔ نور کی چیخ فضا میں گونجی، مگر فارس نے کمال پھرتی سے خود کو ایک طرف جھٹکا دیا۔ شتیر اس کے پاؤں کے بالکل قریب گرا جس سے زمین لرز اٹھی۔ آگ شعلے اب آسمان سے باتیں کر رہے تھے اور دھوئیں کی وجہ سے سانس لینا محال ہو رہا تھا۔ انم جو مکمل طور پر ذہنی توازن کھو چکی تھی، آگ کے درمیان کھڑی کہکے لگا رہی تھی۔ اسے اپنی موت کا خوف نہیں تھا، بس وہ نور اور فارس کو راکھ ہوتے دیکھنا چاہتی تھی۔ فارس نے اپنی قمیض اتار کر شاہ زین اور نور کے چہرے پر ڈھانپی اور انہیں کھڑکی کے راستے باہر نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ نور روتے ہوئے فارس کا ہاتھ پکڑ کر اصرار کر رہی تھی کہ وہ بھی ساتھ چلے، مگر فارس نے اسے زبردستی باہر دھکیلا کیونکہ آگ نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ نور اور بچہ باہر بحفاظت پہنچ جاتے اور باہر پولیس اور ایمبولینس کی گاڑیاں پہنچ چکی تھیں جنہیں جلال خان نے ٹریکر کی مدد سے فالو کیا تھا۔ نور زمین پر گر کر دھواں اگلتی فیکٹری کی طرف دیکھ کر فارس کو پکار رہی تھی کہ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور فیکٹری کا ایک حصہ زمین بوس ہو گیا۔ سب کی چیخیں نکل گئیں اور نور ساکت ہو گئی۔ اسے لگا سب ختم ہو گیا، مگر چند ہی لمحوں بعد دھوئیں کے بادلوں کو چیرتے ہوئے فارس باہر نکلا۔ اس کے کپڑے جل چکے تھے اور جسم پر زخموں کے نشانات تھے، لیکن وہ زندہ تھا۔ پولیس کے دستے اندر داخل ہوئے تو انہیں انم کی لاش ملی جو اسی آگ میں جل کر اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی۔ وہ حسد کی آگ جو اس نے دوسروں کے لیے لگائی تھی آخرکار اس سے ہی نکل گئی۔ حویلی واپسی پر ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ شاہ زین کو ڈاکٹر نے خطرے سے باہر قرار دے دیا تھا، مگر فارس کی حالت تشویشناک تھی۔ اس کے پھیپھڑوں میں دھواں بھر جانے کی وجہ سے آکسیجن پر رکھا گیا تھا۔ نور دن رات اس کے سرہانے بیٹھ کر دعا کرتی۔ جلال خان نے نور کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اعتراف کیا اگر وہ نہ ہوتی تو شاید وہ اپنا بیٹا اور پوتا دونوں کھو دیتے۔ نور نے پہلی بار اس گھر میں خود کو ایک بہو یا کانٹریکٹ وائف نہیں بلکہ اس گھر کی اصل روح محسوس کیا۔ جیسے ہی فارس نے ہوش میں آ کر نور کا ہاتھ تھاما، نور کی آنکھوں سے آنسو، خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ فارس نے نکاہت بھری آواز میں کہا نور، اب ہم پر کوئی قرض باقی نہیں رہا، نہ مجبوری کا اور نہ ہی ماضی کا۔ جلال خان نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا۔ انہوں نے تمام گھر والوں کو بلا کر اعلان کیا کہ وہ اپنی زندگی کی تمام جائیداد بڑا حصہ نور کے نام منتقل کر رہے ہیں، کیونکہ اس نے ثابت کیا تھا کہ وہ اس گھر کی سب سے مضبوط ڈھال ہے۔ اسی دوران ایک پراسرار شخص حویلی کے گیٹ پر آتا ہے اور ایک پرانی ڈائری جلال خان کے حوالے کرتا ہے۔
جلال خان نے جب وہ ڈائری کھولی تو ان کے چہرے سے رنگت اڑ گئی۔ یہ ڈائری انم کی تھی، جس میں اس نے مرنے سے پہلے ایک ایسا انکشاف لکھا جس کا تعلق نور کے خاندان کے کسی چھپے ہوئے فرد سے تھا۔ جلال خان کے کمرے میں جہاں وہ انم کی اس پر اسرار ڈائری کے صفحات پلٹ رہے تھے، ان کی پیشانی پر پسینہ چمک رہا تھا اور ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ ڈائری کے آخری صفحات میں انم نے اس گھناؤنے راز سے پردہ اٹھایا کہ نور کا باپ جسے سب مرا ہوا سمجھتے تھے، دراصل مرا نہیں تھا، بلکہ اسے سالوں پہلے ایک جھوٹے کیس میں جلال خان کے ہی ایک کاروباری حریف نے پھنسوا کر پس دیوار زندان کر دیا تھا، اور انم نے اسے خاموش رکھنے کے لیے نور کی ماں کو جھوٹی خبر دی۔ جلال خان کو یہ جان کر گہرا صدمہ ہوا کہ جس لڑکی کو وہ اب تک ایک غریب گھرانے کی مجبور بیٹی سمجھ رہے تھے، اس کا خاندان ان کی اپنی غلطیوں اور دشمنیوں کی بھیڑ چڑھا تھا۔ حویلی کے لون میں جہاں فارس اب کافی حد تک صحتیاب ہو چکا تھا، وہ نور اور شاہ زین کے ساتھ دھوپ میں بیٹھا زندگی کے خوبصورت لمحات گزار رہا تھا کہ جلال خان وہاں پہنچے۔ ان کے چہرے پر ندامت کے گہرے سائے تھے۔ انہوں نے فارس اور نور کو اپنے پاس بٹھایا، وہ ڈائری ان کے سامنے رکھ دی۔ جب نور نے اپنے باپ کی زندہ ہونے کا سنا تو وہ سکتے میں آ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا بچپن جس سائے کی کمی میں گزرا، وہ سایہ آج بھی کہیں موجود ہے۔ فارس نے فوراً اپنے ذرائع استعمال کیے اور پتہ چلا کہ نور کے والد عبداللہ اپنی سزا کاٹ کر 2 دن پہلے ہی رہا ہوئے ہیں اور وہ شہر کے ایک پرانے مسافر خانے میں مقیم ہے۔ فارس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر نور کو گاڑی میں بٹھایا اور اس پتے کی طرف روانہ ہو گیا۔ نور کا دل سینے میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اپنے باپ سے مل کر کیا کہے گی اور وہ انہیں پہچان بھی پائیں گے یا نہیں۔ جب وہ اس بسیدہ مسافر خانے میں پہنچے تو وہاں ایک بوڑھا شخص جس کی آنکھوں میں زبانیں بھر کی تکن تھی، مصلے پر بیٹھا دعا کر رہا تھا۔ نور نے جیسے اسے دیکھا، اس کی زبان سے بے اختیار نکلا، بابا۔ عبداللہ نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے اپنی جوان بیٹی کو کھڑا پایا، جس کی شکل اس کی ماں سے ہو بہو ملتی تھی۔ باپ اور بیٹی کا وہ ملاپ دیکھ کر فارس کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ عبداللہ نے نور کو گلے سے لگایا اور بتایا کہ کیسے انم اس کی جیل میں آ کر دھمکاتی تھی کہ اگر اس نے باہر نکلنے کی کوشش کی تو اس کی بیوی اور بیٹی کو مار دے گی۔ فارس نے آگے بڑھ کر اپنے سسر کے ہاتھ چومے اور ان سے معافی مانگی کہ وہ اس کا خاندان میں انجانے میں اس ظالم کا حصہ بنے۔ جب سب حویلی واپس پہنچی تو جلال خان نے عبداللہ کا استقبال ایک فاتح کی طرح کیا، مگر اس وقت حویلی کے گیٹ پر ایک کالی گاڑی آ کر رکی، جس میں سے پولیس کے چند افسران برآمد ہوئے۔ ان کے پاس جلال خان کے خلاف ایک پرانا وارنٹ تھا جو انم نے مرنے سے پہلے اپنے وکیل کو بھیج دیا تھا تاکہ وہ جلال خان کو جیل بھجوا کر فارس اور نور کی خوشیاں چھین سکے۔ پولیس نے جلال خان کو ہتھکڑی لگائی تو پورے گھر میں کہرام مچ گیا۔ جلال خان نے مسکرا کر فارس سے کہا، بیٹا میں نے جو غلطیاں کی تھی اب ان کا حساب دینے کا وقت آ گیا۔ حویلی میں جلال خان کو پولیس لے جا رہی تھی۔ فارس اپنے باپ کو بچانے کے لیے تڑپ رہا تھا، مگر جلال خان کے چہرے پر اطمینان تھا جس سے ان کی ضمیر کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ نور اپنے ہاتھ سے اپنے باپ عبداللہ کا ہاتھ تھامے ہوئے تھی اور دوسرے سے فارس کو حوصلہ دے رہی تھی۔ اسے یقین تھا جس رب نے اسے اتنی آزمائشوں کے بعد اپنے باپ سے ملوایا، وہی رب اس کے گھر کی خوشیاں بھی بچائے گا۔ فارس نے دن رات ایک کر کے بہترین وکلاء کی ٹیم کھڑی کی اور وہ تمام ثبوت اکٹھے کیے جو ثابت کرتے تھے کہ جلال خان نے کبھی جان بوجھ کر کسی کا برا نہیں چاہا، بلکہ وہ سب انم اور اس کے والد کی مشترکہ سازشوں کا نتیجہ تھا۔ عدالت کے کمرے میں جہاں فیصلہ سنایا جانا تھا، انم کے وکیل نے ہر ممکن کوشش کی جلال خان کو سزا دلوائی جائے، مگر نور کے والد عبداللہ نے خود کٹہرے میں کھڑے ہو کر جلال خان کے حق میں گواہی دی۔ انہوں نے کہا، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، مگر جو ان کا اعتراف کر کے تلافی کریں وہی بڑا ہوتا ہے۔ جلال خان نے میرے خاندان کو جڑنے سے نہیں بچایا، مگر میری بیٹی کو وہ عزت دی جو ایک باپ دیتا ہے۔ عبداللہ کی اس گواہی نے جج کا دل موم کر دیا اور جلال خان کو تمام الزامات سے باعزت بری کر دیا۔ عدالت کے باہر جب فارس اور جلال خان گلے ملے تو وہاں موجود ہر آنکھ نم تھی۔ حویلی واپسی پر ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ فارس نے حویلی کے ایک بڑے حصے کا نام نور محل رکھ دیا اور اپنی تمام جائیداد باقاعدہ قانونی طور پر نور اور شاہ زین کے نام منتقل کر دی۔ اس نے نور کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر سب کے سامنے اعتراف کیا کہ نور تم میرا سودا نہیں، تم میری زندگی کی سب سے قیمتی کمائی ہو۔ نور نے مسکراتے ہوئے فارس کا ہاتھ تھاما۔ اب اس کی آنکھوں میں ماضی کا کوئی خوف یا آنسو نہیں تھا۔ عبداللہ اور جلال خان حویلی کے لون میں بیٹھے شاہ زین کو کھیلتے دیکھ رہے تھے۔ یہ منظر اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ نفرتیں ہمیشہ ہار جاتی ہیں اور سچی محبت اپنی قیمت خود ادا کرتی ہے۔ چند سال بعد کا وقت جب حویلی میں بچوں کے قہقہے گونج رہے تھے، نور ایک کامیاب سماجی کارکن بن چکی تھی جو مجبور لڑکیوں کی تعلیم کے لیے کام کرتی تھی۔ ایک شام جب وہ اور فارس ٹیرس پر کھڑے ڈھلتے ہوئے سورج کو دیکھ رہے تھے، فارس نے نور کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، ہمارا سودا بے مول تھا نور، مگر اس کا صلہ انمول نکلا۔ نور نے اپنا سر فارس کے کندھے پر رکھ دیا
اور دونوں ایک ایسی زندگی کی طرف دیکھ رہے تھے جہاں اب کوئی انم، کوئی نفرت اور کوئی دکھ باقی نہیں رہا تھا۔ محبت کا یہ سفر اپنی منزل مقصود کو پہنچ چکا تھا۔